सैकड़ों बरस पुरानी बात है कि शहर शिराज में एक नौजवान हुरमज नामी रहता था। कौम का भटियारा था। अगरचे ये शख्स एक कम जात था, निजी जात का था, लेकिन अपनी दानाई, लियाकत और समझदारी के बायस अपने दोस्तों और यार बाश लोगों में निहायत ही अजीज था। उम्र का जवान था, सूरत का हसीन था, इखलाक का बड़ा अच्छा था, तबीयत का वज़ादार और मिलनसार था, मिजाज का बहुत अच्छा था और रंगीन शख्स था। और एक बार जो शख्स उससे मिलता, बातचीत करता, तो कभी भी उसकी सोहबत से अलहदा होना गवारा न करता था। इन तमाम सिफात के अलावा हुरमज इल्म मौसीकी में भी बहुत महारत रखता था। कोई साज ऐसा न था जिससे उसको वाकफियत न हो, और उसकी आवाज़ ऐसी नफीस और पाकीज़ा थी कि जो शख्स उसका गाना एक बार सुन लेता तो उसमें खो जाता। गर्ज के जो लोग रंगीन मिजाज थे, हुरमज को निहायत दोस्त और अजीज रखते थे। कोई ऐसा खुशी का मजमा न होता था जिसमें लोग उसको इसरार करके शरीक न करते हों। अलगर्ज हुरमज की जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरती थी। कभी फिक्र फाका रंज उसके पास न फटकता था। दिन में 2-3 पहर मेहनत मजदूरी करके 3-4 दिरहम पैदा कर लेता और उसको शबाबो कबाब के खरीदने में खर्च करता। एक रोज का जिक्र है कि हुरमज के दोस्तों ने एक जलसा करार दिया और एक मौजूद शख्स को दावत दी जो बगदाद का रहने वाला था और सेहत की वजह से शिराज में आया हुआ था। उसे भी इस जलसे में दावत दी गई। उस बगदादी नौजवान ने इस मौका पर अपने शहर बगदाद की खूबियों और आरास्ती की इस कदर तारीफ कर दी कि हाजरीन जो वहां पर मौजूद थे उनके दिल में बगदाद शहर देखने का शौक पैदा हो गया। खसूसन हुरमज के दिल में ऐसी बगदाद देखने की लालच पैदा हुआ कि उसने पक्का इरादा कर लिया कि जिस तरह मुमकिन हो बगदाद को देखना चाहिए। मगर हालत मुफलसी, मोहताजी और गुर्बत की वजह ने उसे इजाज़त न दी कि अपने इस इरादे पर अमल करता। अंजाम ये कि हुरमज ने यह अमल किया कि अपनी कमाई का एक हिस्सा हर रोज़ अलहदा रखना शुरू कर दिया और दिल में ये इरादा किया कि जब कुछ दौलत मेरे पास जमा हो जाएगी तो बगदाद का सफ़र करने का इरादा करूँगा। किस्सा मुख्तसर, चंद माह के बाद उसके पास बकदर 50 दिनार जमा हो गए और उसको मालूम हुआ कि एक काफिला सौदागरों का बगदाद की जानिब जाने वाला है। ये मालूम करके हुरमज ने अपना मुख्तसर सा सामान सफ़र का तैयार किया और उस काफिले के हमरा बड़े शौक से बगदाद को रवाना हो गया। जब हुरमज बगदाद में पहुंचा तो एक सराय में जो शहर के बाहर बनी हुई थी वहां उजरा किराए पर लेकर वहां रिहाइश रख लेकर शहर की सैर के वास्ते निकल खड़ा हुआ। शहर की बड़ी बड़ी अजीम शान इमारतें देखकर वो हैरान रह गया। अजब पुरलुत्फ आबादी थी। दुकानें बहुत बड़ी बड़ी और नफीस थीं और हर चीज़ उनमें खूबी के साथ आरास्ता थी और शहर के बीच में एक बड़ी सी नहर रवा दवा थी। बगदाद के गिरदो नवा भी बड़े खूबसूरत थे। चारों तरफ बागात मौजूद थे और नहरें जारी थी और जंगल निहायत सरसब्ज़ो शादाब था। हुरमज को शहर बगदाद और उसका इर्द गिर्द का इलाका इतना पसंद आया कि दिन भर सैर करता फिरता था और शाम को हुजरे में आकर शराब और कबाब जो उसकी रोज़मर्रा की ग़िज़ा थी वो खाता पीता और किसी महजमी को उधर से ढूंढ लाता और रात गए तक गाने बजाने का शुगल रखता। इस तरह हुरमज को बगदाद में रहते रहते बहुत अरसा गुजर गया। जिस काफिले के हमरा वो शिराज से आया था, जब उस काफिले के सौदागरों ने अपने करके वापसी का इरादा किया तो उसको भी अपने साथ वापस चलने के वास्ते कहा, मगर उसकी तबीयत अब हरगिज बगदाद से अलहदा होने को नहीं चाहती थी, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। काफिले की रवानगी के बाद उसके पास जो सरमाया था वो हस्बे मामूल उसे अयाशी में खर्च करता रहा, मगर अंजाम जो कुछ पास था वो खर्च हो गया और तंगदस्ती ने उसे लाचार कर दिया। जब उसकी नौबत फाका कशी तक पहुंच गई तो मजबूर होकर हुरमज शहर में आया और एक मस्जिद में जाकर पड़ गया। 2 रोज तक तो उसकी किसी ने खबर भी ना ली, मगर तीसरे रोज नमाजियों ने जो हुरमज को मस्जिद में नमाज के वास्ते आते थे पड़े हुए देखा तो उसको गरीबुल वतन और गरीब समझकर उसकी हालत पर रहम खाया और 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम को उसके वास्ते मुकर्रर कर दी गई। खुदा की कुदरत के उन लोगों के जो नमाज के वास्ते उस मस्जिद में आते थे एक मौजूद सौदागर भी था, नमाज के मस्जिद में ठहरा करता था। एक रोज उसने हुरमज से पूछा कि साहब तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस शहर के रहने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी वजह और बोल चाल से मालूम होता है कि तुम बगदाद के बाशिंदे नहीं हो और तुम्हारी बात करने का अंदाज, आदाब का तरीका पाया जाता है कि तुम शरीफ ज़ादे हो और ख़ानदानी हो। हुरमज ने उस ताजिर की ये बात सुनी तो दिल में कहा कि इस शख्स के साथ एक चाल खेलो कि अपना असली हाल बयान करो, बल्कि अपने तई बढ़ा कर कहो ताकि इसकी नज़रों में मैं हकीर न मालूम हूँ, यानी अपना आप बढ़ा चढ़ा कर बयान करूँ। हो सकता है इससे मेरा कुछ मतलब हल हो जाए।
یہ سوچ کر ایک سرد آب بھر کر ہرمز اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہا، حضرت آپ بڑے نیک طبیعت کے آدمی ہیں اور بڑے قیافہ شناس ہیں، دوسروں کا حال جان لیتے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا کہ آپ نے میری اصلیت کو تھوڑی دیر میں پہچان لیا۔ میری حقیقت حال یہ ہے کہ میں ایک شریف زادہ ہوں اور وطن شیراز کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام شاپور ہے اور باپ میرا خواجہ عبداللہ شہر شیراز کے مشہور و معروف تاجر ہیں۔ چند روز کا عرصہ ہوا کہ ہمارے شہر سے قافلہ سوداگروں کا حج کے واسطے آیا تھا۔ چونکہ مجھ کو بھی شوق کا حج تھا بہت زیادہ، میں نے اپنے والدین سے بہت اصرار کیا اور بڑی کوشش کے بعد ان سے اجازت حاصل کر لی اور بہت سے غلام اور سفر کا اسباب، ہر قسم کا سامان اپنے ساتھ لے کر قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب ہم بغداد کے قریب پہنچے تو چوروں کے ایک بہت بڑے گروہ نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور ہمارا تمام مال و اسباب لوٹ کر لے گئے اور سب قافلے کے لوگوں کو، میرے ملازموں اور غلاموں کے، بہت خوب مارا پیٹا۔ میں اپنی جان بچا کر بغداد پہنچا، مگر کسی شخص سے میری شناسائی نہ تھی، کوئی جان پہچان نہ تھی۔ لاچار ہو کر میں اس مسجد میں آ کر پڑ گیا اور اپنے حالت زار پر پڑا روتا رہتا ہوں، مگر کوئی چار ہو کر میں اس مسجد میں آ کر پڑ گیا اور اپنے حالت زار پر پڑا روتا رہتا ہوں، مگر کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ کبھی کوئی اتفاقاً قافلہ سوداگروں کا شیراز سے یہاں آئے گا یا کوئی شیراز کا رہنے والا مجھے یہاں ملے گا، تب میرا یہاں سے واپس جانے کا بندوبست کروں گا، اور جب تک یہ موقع میسر آئے میں بس آپ جیسے شریف زادوں کی خیرات پر پڑا ہوا ہوں۔ سوداگر نے جب ہرمز کا حال سنا تو کہا، صاحب حقیقت میں شریفوں اور خاندانی آدمیوں کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ بھی کسی قہر الہی اور عذاب دوزخ سے کم نہیں، مگر مشہور ہے کہ دکھ اور تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، اور ایسے اتفاق اکثر لوگوں کو ہو جاتے ہیں۔ آپ زیادہ تشویش نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے، جلد کوئی صورت ایسی نکالے گا کہ آپ کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی اور بدستور عیش و آرام آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ ایسا کریں کہ میرے مکان پر تشریف لے چلیں اور وہاں چند روز قیام۔ یہ کہہ کر سوداگر، جس کا نام مظفر تھا، ہرمز کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ اپنے مکان پر لے گیا اور نہایت تواضع اور مدارت کی اور اسے بہت اچھے طریقے سے پیش آیا، اور 3 روز تک متواتر اس کی مہمانداری بڑی دلداری کے ساتھ کرتا رہا۔ تیسرے روز رات کے وقت ایک شخص جس نے شرعی پوشاک پہنی اور بڑی لمبی داڑھی تھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ بعد کھانے کے ہرمز کو علیحدہ مکان میں ساتھ لے گیا اور کہا، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کیوں خواجہ مظفر 3 روز سے آپ کی مہمانداری اور خوشامد کر رہے ہیں؟ ہرمز نے کہا، صاحب یہ ان کی شرافت اور نیک بختی کے سوا مجھے کوئی اور وجہ معلوم نہیں ہوتی جو مظفر صاحب میرے ساتھ اتنے اچھے پیش آ رہے ہیں۔ وہ شخص یہ جواب سن کر ہنسا اور کہنے لگا، صاحب صرف یہی وجہ نہیں بلکہ ان کو آپ سے کام نکالنا ہے کہ اس میں بھی آپ کو فائدہ خاطر خواہ ہوگا۔ ہرمز نے کہا، مجھے اس قدر کچھ اپنا فائدہ نظر نہیں آتا، دوست کر نکل سکے تو میری عادت نہیں کہ میں اسے انکار کروں، آپ فرمائیے کہ کیا کام ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر مہمان رکھا، میری خاطرداری کی، میں ان کا احسان کیسے اتار سکتا ہوں؟ میں ان کی ہر حکم کو بسر و چشم بجا لاؤں گا۔ تب اس شخص نے کہا کہ صاحب اس مظفر سوداگر کی ایک بیٹی ہے، نہایت حسین اور خوبصورت ہے۔ اس بیٹی کا چند روز ہوئے کہ مظفر نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، جو نہایت تند خو اور درشت آدمی ہے، مگر تھوڑے ہی عرصے میں میاں بیوی کے درمیان ایسی نااتفاقی پڑی کہ دن رات جھگڑا رہنے لگا۔ 1 ہفتے کا عرصہ ہوا کہ اس بدزبان شوہر نے پہلے تو بہت کچھ برا بھلا اس نیک بخت لڑکی کو کہا اور پھر غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دی۔ میں شہر کا قاضی ہوں اور میں نے ہی ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ مظفر بیچارے نے یہ سارا حال مجھے بیان کیا اور کہا، اب میں نے اپنی بیٹی کو بھی بہت کچھ تنبیہ کر دی ہے، نصیحت کی ہے، اور میرا داماد بھی اپنے اس کام سے بہت پشیمان ہے، شرمندہ ہے کہ اس نے میری بیٹی کو طلاق دے دی۔ کوئی صورت ایسی نکال دو کہ جو طلاق میرے داماد نے دی ہے وہ جھوٹی سمجھی جائے۔ میں نے کہا کہ شرعاً جب تک اب اس لڑکی کا کسی اور شخص سے نکاح ایک مرتبہ پھر نہیں ہو جاتا اور پھر اسے طلاق نہیں مل جاتی، یہ نکاح اس لڑکی کا برقرار نہیں رہ سکتا۔ تم کوئی ایسا معتبر شریف آدمی تلاش کرو جس کے ساتھ برائے نام 1 روز کے واسطے اس لڑکی کا نکاح پڑھا دیا جائے اور دوسرے روز اس کو طلاق دے دی جائے، سوائے اس کے کچھ اور تدبیر نہیں۔ چنانچہ میری ہدایت کے مطابق ظفر نے تمہیں تلاش کیا ہے، اور حقیقت میں تم آدمی بھی بڑے شریف اور اس کام کے لائق ہو۔ اگر تم یہ منظور کرتے ہو تو میں ابھی تمہارا نکاح مظفر کی بیٹی کے ساتھ کرا دیتا ہوں۔ تمہیں 3 دن اپنے گھر پر رکھا ہے اور تمہارے ساتھ نیکی بھی کی ہے، اگر تم منظور کرو تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کل صبح ہی اس لڑکی کو طلاق دے دینا، اور اس کام کے عوض تمہیں 10 دینار ملیں گے کہ تم ان سے اپنا شہر سے واپس جانے کا بندوبست کر سکو اور مظفر کا کام بھی ہو جائے۔ ہرمز نے کہا، مجھے منظور ہے۔
بس قاضی نے ہرمز کا ہاتھ پکڑ کر پھر اس کو قسم دلائی کہ صبح تم ضرور اس لڑکی کو طلاق دے دو گے اور طلاق دینے میں کوئی بہانہ نہیں لاؤ گے، اور ان کا نکاح پڑھا کر انہیں ایک حجرے میں علیحدہ آئین کے مطابق بند کر دیا۔ جب ہرمز حجرے کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ مکان کو بڑا آراستہ کیا گیا تھا۔ ایک تخت پرتکلف پر ایک نازنین زہرہ جبین لڑکی، جس کے حسن و جمال اور خوبصورتی سے اس کے چہرے پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی، بڑے مشوکانہ انداز میں اس تخت پر بیٹھی تھی۔ ہرمز اس لڑکی کا حسن و جمال دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو جیسے حواس باختہ ہو گیا اور دوڑ کر اس نازنین نازو کا نام لڑکی کے قدموں میں گر پڑا۔ ادھر اس لڑکی کا دل اس کے اوپر ایسا مائل ہوا کہ اس نے اس کے سر کو اٹھا کر اپنے پاؤں سے اٹھایا اور بڑی محبت اور دلداری کے ساتھ اپنے زانوں پر رکھا اور چند بوسے بے اختیار اس کے روئے گلفدار پر دیے۔ یہ محبت اور گرمجوشی دیکھ کر ہرمز کی ہمت بڑھ گئی اور اس پری کو اپنے گلے لگا کر تخت پر آرام کیا اور ساری رات اس سے محبت اور پیار بھری باتیں کرتے رہے اور اپنے طلاق دینے کا وعدہ جو اس نے قاضی سے کیا تھا اسے بالکل بھول گیا اور اس عیش کے عالم میں اسے کچھ یاد بھی نہ رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت قاضی کے وکیل نے حجرے پر دستک دی کہ میاں شاپور اٹھو، دن چڑھ گیا ہے۔ اس وقت ہرمز کو اپنا وعدے کی یاد آئی اور بے اختیار ایک نعرہ مار کر اس لڑکی کے قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ بیوی، ایک رات تمہارے ساتھ آرام پایا ہے، اب میری ساری عمر سزا کے طور پر روتے اور زندگی تلخ ہو جائے گی، اور بلکہ اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکوں گا، میری جان تمہاری جدائی میں نکل جائے گی۔ اس لڑکی نے نہایت سمجھداری سے ہرمز کی بات سن کر کہا، اے صاحب، تم اتنے پریشان اور ہراساں کیوں ہوتے ہو؟ میری جدائی تو تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ اگر تم مجھے طلاق نہ دو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ہمیں جدا کر سکے۔ اور جیسا کہ تم نے اپنا حال بیان کیا ہے، میرے دل کا بھی یہی حال ہے۔ اگر میں تم سے جدا ہوئی اور اپنے اس بد کردار شوہر کے پاس دوبارہ ہوئی تو میرا بھی زندہ رہنا معلوم نہیں ہوگا یا نہیں۔ خدا کے لیے اپنی بات پر قائم رہو اور قاضی سے صاف کہہ دو کہ میں اس لڑکی کو طلاق نہیں دوں گا۔ ہرمز کو عورت کی بات نہایت معقول معلوم ہوئی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں ضرور اس لڑکی اور اس نازنین کی ہدایت پر عمل کروں گا اور تو اسے طلاق نہیں دوں گا، ضرور اس لڑکی اور اس نازنین کی ہدایت پر عمل کروں گا اور تو اسے طلاق نہیں دوں گا۔ ہرمز حجرے سے باہر آیا اور قاضی کے وکیل کو صاف جواب دے دیا کہ مجھے طلاق دینا منظور نہیں۔ یہ جواب سن کر قاضی کے وکیل کی تو عقل گم ہو گئی۔ وہ رخصت ہو کر فوراً قاضی کے پاس دوڑا گیا اور اسے سب حال بیان کیا۔ قاضی بھی یہ بات سن کر سخت گھبرایا اور اسی وقت مظفر تاجر کے مکان پر آیا اور ہرمز کو بلا کر 10 دینار اس کے سامنے پیش کیے اور کہا، صاحب، اب اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ آپ کی حجت اس بات میں نہایت بے جا اور عذر آپ کا محض فضول ہے، کیونکہ نکاح سے پہلے میں نے آپ کو بخوبی سمجھا دیا تھا کہ یہ معاملہ صرف ایک رات کے واسطے ہے جو شرعی طور پر پورا کرنا ہے اور تمہارا اس میں سراسر فائدہ ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی زبان سے پھر گئے ہو اور بجائے نیکی کے تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تمہاری طرف سے یہ برائی ہم نے دیکھی، کا حال مجھ کو معلوم نہیں، اور اگر وہی قرآن مجید ہے جو سب اہل اسلام کے دلوں میں ہے اور کلام اللہ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی پابندی ہر مسلمان پر واجب اور لازم ہے، تو اس میں کہیں ایسا حکم نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف اور رضامندی کے خلاف ان کی زوجہ یعنی ان کی بیوی کو طلاق دلوا دی جائے۔ آپ شہر کے قاضی اور بڑے بزرگ آدمی ہیں، یہ باتیں آپ کے شایان شان نہیں اور آپ کو شرعی احکام کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس معاملہ میں زیادہ باتیں نہ کریں، کیونکہ میں ہرگز اپنی رضامندی سے طلاق دینے پر راضی نہیں ہوں۔ قاضی یہ جواب سن کر بہت غصے میں آیا اور کہا، لڑکے ذرا ہوش کر، اپنی عقل درست کر اور عقل کے ناخن لو۔ تو نے مجھے اپنے ذہن میں کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تو اپنی چرب زبانی سے مجھے دبا لے گا؟ یہ تو سمجھ کہ آخر میں اس شہر کا قاضی ہوں اور میرے سامنے تو ایک طفل مکتب ہے، ایک سکول کا بچہ ہے۔ تجھ کو شرع اگر سیدھے طریقے سے طلاق نہیں دینے پر راضی ہوتا اور ہر دفعہ شرعی ہیلا پکڑتا ہے تو یاد رکھ کہ کسی طرح بھی عہدہ برا نہیں ہو سکے گا، کسی طرح بھی اپنے وعدے سے میں تجھے مکرنے نہیں دوں گا۔ بھلا اس بات کا تو جواب دے کہ تو ایک غریب الوطن مفلس آدمی ہے، مظفر کا ہم پلہ نہیں ہے، اور پھر شرعن تیرا نکاح اس کے خاندان میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہرمز کو یہ بات سن کر سوائے اس کے اور کچھ جواب نہ آیا۔ بولا، قاضی صاحب، یہ آپ کس حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں غیر قبیلے سے ہوں؟ میرا حسب و نسب مظفر تاجر کے خاندان سے 100 درجے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ میرا باپ عبداللہ تاجر تمام ملک فارس میں مشہور ہے اور میری والدہ قاضی رکن الدین کی بیٹی ہیں۔ کیا کوئی ایسا شرعی مسئلہ آپ کے ملاحظے میں گزرا ہے کہ آدمی پر تباہی پڑے اور چند روز محتاج اور مفلس ہونے کی حالت میں رہنے سے اس کے حسب نسب میں کوئی فرق آ جائے؟ میں نے اپنے میں رہنے سے اس کے حسب نسب میں کوئی فرق آ جائے؟ میں نے اپنے باپ کو اس حال سے آگاہ کیا ہے، یقین ہے کہ وہ جلد
सामान और दौलत के साथ मेरे वास्ते यहाँ पर पहुँच जाएंगे। काजी ने कहा, अच्छा साहब, हमको ये मंजूर नहीं कि तुम्हारी कोई हुज्जत बाकी रह जाए। तुम ये बात बताओ कि कितने रोज़ हुए कि तुमने अपने वालिद को अपने हालत के मुतालिक इतला दी, और कितने अरसे तक तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें जवाब उनकी तरफ से मिलेगा? हुर्मुज़ ने कहा, 20 रोज़ गुजर चुके हैं जब मैंने अपने वालिद को ख़त लिखा है, और उम्मीद है कि आज 20 रोज़ के बाद उनका जवाब ज़रूर आ जाएगा। काजी ने कहा, अच्छा, अगर 20 रोज़ के अरसा में तुम्हारे वालिद ने कुछ मालो ज़र तुम्हारे वास्ते ना भेजा तो फिर तुम्हें औरत से दस्तबरदार होना पड़ेगा और उसे तलाक देनी पड़ेगी। हुर्मुज़ ने कहा, बेशक, इस बात में कभी फ़र्क नहीं आएगा। अगर कुछ जवाब ना आया तो मैं औरत से ताल्लुक़ न रखूँगा। काजी ने कहा, बहुत अच्छा, हमारा तुम्हारा इसी बात पर फैसला हो गया, मगर ये बात मैंने तुम्हारी हुज्जत के वास्ते मंजूर किया, इस वादे से तुम कभी इनकार न कर सकोगे। हुर्मुज़ ने कहा, बहुत बेहतर, और फिर काजी को रुखसत किया। काजी के जाने के बाद हुर्मुज़ अपनी बीवी के पास आया और उसे काजी के बारे में जो बात हुई थी सब हाल बयान कर दिया। लड़की ने पूछा, क्या वाकई तुमने अपने बाप अब्दुल्ला ताजिर को अपना हाल लिखा है, और क्या वाकई तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद करेगा? हुर्मुज़ ने सोचा कि इस बेचारी को अपना असली हाल बताकर क्या इसका दिल दुखाना ज़रूरी है? कुछ रोज़ बाद तो सब कुछ खुल ही जाएगा। फिर उससे कहा, बीवी, इसमें क्या शक है कि मेरे बाप को ज़रा इतला पहुँचनी चाहिए, फिर किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ये बातें मैं नहीं फिर सुनूंगा। हुर्मुज़ की बीवी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई कि मेरा शौहर ना सिर्फ खूबसूरत और ज़हीन हसीन है, बल्कि ऊंचे ख़ानदान का भी है और अमीर भी है, और एक अमीर ताजिर का बेटा है। और पहले से ज़्यादा वो हुर्मुज़ के साथ मोहब्बत से रहने लगी और हर तरह उसकी दिलजोई और खातिरदारी करती। हुर्मुज़ भी उसको दिलो जान से चाहता था, हर बात में उसकी रजामंदी और खुशनुदी को मुकद्दम रखता, और चूँकि हुर्मुज़ को शुरू से आदत थी कि वो बेफिक्रा रहता था, वो उस सनम दिलरुबा के साथ ऐसा मसरूफ़ हुआ कि 19 रोज़ तक उसे कभी और तरफ का ख्याल ही ना आया। जब 20वां रोज़ हुआ तो काजी का वकील हुर्मुज़ के पास आया और उससे कहा, साहब, आपके वादे के पूरे होने का वक्त आज ख़त्म हो रहा है। कल अगर तुम्हारे वालिद के पास से कुछ जवाब ना आया तो अपने कहने के मुताबिक तुमको मुजफ्फर की लड़की से दस्तबरदार होना पड़ेगा, उसे तलाक देनी पड़ेगी। हुर्मुज़ ने कहा, साहब, मैं तो आपकी सूरत ही देखकर फौरन मालूम कर गया था कि मलकुल मौत तशरीफ़ ले आए हैं, मौत का फरिश्ता आ गया है। अब जो 4 पहर रात बाकी है उसमें आप मुझे न सताएं, सुबह जो कुछ होना होगा हो रहेगा। ये कहकर हुर्मुज़ ने काजी के वकील को रुखसत किया। मगर अफसोस और गम की हालत उस पर ऐसी तारी हुई कि जुदाई के सदमे के ख्याल ने उसको बेचैन और बेकरार कर दिया कि अब उसे लड़की से जुदा होना पड़ेगा। उसका दिल किसी बात में नहीं लगता था। बहुत देर तक हैरत के आलम में बैठा रहा। जब दिल उसका ज्यादा घबराने लगा तो एक साज बरब्त हाथ में लेकर मकान की ऊपरी मंजिल पर जहाँ एक महल बना हुआ था वहां जा बैठा और बड़े दुखिया अशार, जिगर सोज अशार गाने लगा। ये मकान मुजफ्फर ताजिर ने हुर्मुज़ और अपने दामाद और अपनी बेटी को रिहाइश के तौर पर दिया था। दरियाए दजला के किनारे पर वाक़या था और उस रात चांदनी बड़ी कैफ से खिल रही थी। इत्तफाकन उस वक्त खलीफा हारून रशीद शाह बगदाद वहां से गुजरे। आलम सरूर में दरिया की सैर के वास्ते दिल चाहा और खलीफा मौसूफ अपने खास दोस्तों के हमरा लिबास तब्दील करके कश्ती में सवार होकर उनको गाने की आवाज़ आई। खलीफा को आवाज़ गाने की ऐसी खुश मालूम हुई और मजमून ऐसे अच्छे लगे कि उनके दिल पर असर करने लगे। उन्होंने मल्लाहों को हुक्म दिया कि कश्ती को हुर्मुज़ के मुकाबले में ले चलो। जब कश्ती हुर्मुज़ के मकान के सामने पहुंची, वहां खलीफा कश्ती पर बैठे हुए बड़ी देर तक गाना सुनते रहे और अपने हमराहियों से उनकी तारीफ करते रहे कि यह शख्स नहायत ही खुशगलू है, मगर उसने अब तक तमाम चीज़ें रंज और गम की ही गाई हैं। इससे मालूम होता है कि यह शख्स आशिक मिजाज है और इसका दिल किसी मुसीबत और आफत में मुब्तला है। खलीफा इसी गुफ्तगू में था, दफतन गाना रुक गया और एक आवाज़ सख्त गमनाक खलीफा के कान में पहुंची कि जैसे कोई जीप पहाड़ कर रोता है। खलीफा उसकी इस तबीयत भरी आवाज़ से बड़ा हैरान हुआ और उसके दिल में ऐसा रहम आया कि वो अपने हमराहियों के हमरा कश्ती में सवार होकर सीधे हुर्मुज़ के मकान पर आए, इस इरादे से मालूम करें कि ये कौन शख्स है। जब खलीफा और उसके हमराही मकान के नीचे पहुंचे तो दरिया के किनारे के जानिब उनको एक जीना मकान का नजर आया। वहां खड़े होकर उन तीनों ने साहिब खाना को आवाज़ दी। हुर्मुज़ उनकी आवाज़ सुनकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरा और तीनों शख्सों को बुजुर्ग सूरत और उम्दा लिबास पहने हुए देखकर दिल में ख्याल आया कि ये कोई बड़ी मोअज़्ज़ज़ और आला रुतबे वाली हस्तियां हैं। नहायत अदब से उनको सलाम करके हुर्मुज़ ने उनसे पूछा कि आप कौन साहब हैं और इस वक्त मेरे गरीब खाना पर कैसे कदम रंजा फरमाया। खलीफा ने कहा, हम इस शहर के रईस हैं, चांदनी की कैफियत देखने और दरिया की सैरें करने चहलकदमी कर रहे थे। तुम्हारे गाने की आवाज़ जो हमारे कानों में पहुंची तो उसका असर हम पर बहुत अच्छा पड़ा और हमें यहाँ तक खींच लाया। अब उम्मीद इस बात की रखते हैं कि तुम हमें अपना मेहमान रखो और हमें 2 गज़ल अपनी ज़ुबान से और सुनाओ। हुर्मुज़ ने कहा, आपने बड़ी बंदा से मोअज़्ज़ज़ फरमाया, मगर मैं अपनी सोचों में गुम हूँ, होशो हवास से बेगाना हूँ।
میں آپ کی اس وقت کیا خدمت کر سکوں گا؟ بہرحال جب آپ ایسے شوق سے میرا گانا سننا چاہتے ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر ہرمز ان تینوں کو اپنے ساتھ مکان پر لے گیا اور صدر مقام پر ان کو بٹھایا، اور اس روز چونکہ ان کا آخری روز تھا اس لیے ہرمز کی بیوی نے اس کے لیے بہت سا کھانے پینے کا سامان بنایا تھا اور عمدہ مشروبات اس کے واسطے منگا کر رکھے تھے۔ وہ سب لوازمات ہرمز نے اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دیے اور خود مؤدب ہو کر ان کے روبرو بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب اتنے اچھے لذیذ کھانے اور مشروبات سے بے انتہا خوش اور جوش میں ہو گئے، اور اس وقت خلیفہ نے ہرمز سے گانے کی فرمائش کی۔ چنانچہ اس نے جب خلیفہ کے ارشاد کے مطابق رباب ہاتھ میں لیا اور ایسے ایسے دکھی اشعار گانے شروع کیے کہ خلیفہ اور اس کے ہمراہیوں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے، اور خود ہرمز نے رباب ہاتھ سے رکھ دیا اور رونے لگا۔ تھوڑے عرصے بعد جب سب کی طبیعت سے اس نغمے کا اثر ختم ہو گیا تو خلیفہ نے ہرمز کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، صاحب ہم تمہاری ملاقات سے نہایت خوش ہوئے، تم بڑے مہمان نواز آدمی ہو، اب ہم رخصت ہوتے ہیں، پھر کسی موقع پر تم سے ملیں گے، مگر مجھ کو شک گزرتا ہے کہ تمہاری طبیعت پر ضرور کوئی ایسا بھاری صدمہ ہے کہ جو تمہارے دل کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اگر تم تکلف نہ سمجھو تو ہم سے اپنے دل کا حال بیان کرو، ہو سکا تو ہم تمہاری دکھ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر ہرمز نے کہا، صاحبو اب تک کسی کے سامنے اپنا حال ظاہر کرنا مجھے گوارا نہیں تھا، مگر اب وہ سب بات جاتی رہی، مجھے اب اپنا حال آپ پر ظاہر کرنے میں کچھ تامل نہیں۔ یہ کہہ کر ہرمز نے شروع سے لے کر آخر تک اپنا حال ان کو بیان کر دیا، اور خلیفہ اور اس کے ہمراہی سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے اور اسے جدائی کی یاد دلائی تو اس وقت ایک نہایت پرسوز آواز خلیفہ اور حاضرین کے کانوں میں پہنچی۔ خلیفہ نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور چاہتے تھے کہ ہرمز سے پوچھے کہ یہ کس کی آواز ہے، کہ اسی وقت خلیفہ نے رونے کی آواز سنی، جیسے کہ کوئی اپنے تئیں اپنے آپ کو ضبط کرتا ہے مگر بے اختیار اس کو رونا آتا ہے۔ خلیفہ نے ہرمز سے پوچھا، صاحب یہ کون شخص ہے جو چپکے رو رہا ہے؟ ہرمز نے رو کر کہا، اے میرے مہمان عزیز، یہ وہی نازنین میری راحت جان ہے جس سے کل میری جدائی ہو جائے گی۔ خلیفہ کو اس وقت کا سما دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے ہرمز کی بیوی سے جو ان کے پیچھے پردے کی اوٹ میں بیٹھی تھی پوچھا کہ بیوی تم کو دل سے منظور ہے کہ تم اس نوجوان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، جی صاحب میری جان ان پر فدا ہے، اگر میری ان سے جدائی ہوگی تو یہ بات ہے کہ میں ان کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی، مجھے ہرگز یہ قبول نہیں شوہر مجھ سے جدا ہو اور میں دوبارہ اسی مرد کے پلے باندھ دی جاؤں۔ خلیفہ نے عورت کا جواب سن کر ہرمز سے کہا، میاں تم پریشان نہ ہو، خدا کے فضل و کرم سے امید لگا کر رکھو اور اپنا دل خوش رکھو اور اپنی بیوی کی بھی تسلی کرو، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، اس کے ذات پاک کے نزدیک تم کو اس مخمصے سے نکال دینا کیا بڑی بات ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ ہرمز کے مکان سے رخصت ہوا اور کشتی میں سوار ہو کر ملاحوں کو حکم دیا کہ جلد ہم کو قلعہ میں پہنچا دو۔ خلیفہ قلعے میں پہنچے تو جوہر نامی ایک غلام کو جو نہایت ہوشیار آدمی تھا اور ہمیشہ حرم سرا میں تعینات رہتا تھا، اس سبب سے کہ کوئی بغداد کا باشندہ اس صورت سے آشنا نہیں تھا، اسے جانتا نہیں تھا، بلا کر اس سے ہرمز کا تمام حال بیان کیا اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو 40 اونٹ ملک فارس کے اسباب و مال سے بھر کر اور 10,000 دینار نقد لے کر رات ہی رات میں شہر کے باہر نکل جا اور صبح صبح شاپور داماد مظفر تاجر کے مکان پر پہنچ اور اسے کہنا کہ یہ سب اسباب، یہ اونٹ اور یہ 10,000 دینار تمہارے باپ عبداللہ تاجر نے شیراز سے بھیجے ہیں، اور عبداللہ نے اور نیز تمہاری والدہ نے تم کو بہت سی دعائیں دی ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم جلد شیراز واپس آ کر ان کو اپنی دید سے منور کرو، اور ایک خط تمہارے نام اور ایک عرضی خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ بغداد کے نام دی ہے اور تاکید کی ہے کہ تم ضرور بذریعہ اس عرضی کے خلیفہ کے حضور میں حاضر ہونا، خلیفہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ خلیفہ نے یہ ساری باتیں اپنے غلام جوہر کو آدھی رات تک سمجھائیں اور پھر ایک خط شاپور کے نام لکھ کر خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے باپ عبداللہ کے جانب سے لکھ کر تحریر اپنے نوکر جوہر کے حوالے کاری سے اس کام کو سر انجام دینا، ایسا نہ ہو کہ کسی پر یہ راز کھل جائے۔ کہ یہ کہہ کر خلیفہ نے جوہر کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور محل سرائے میں جا کر آرام فرمایا۔ خلیفہ کا ملازم جوہر جو کمال دانا اور ہوشیار آدمی تھا، ایک دم میں تمام سامان مہیا کر کے راتوں رات سارے اونٹ اس سارے سامان کے ہمراہ شہر کے باہر پہنچا دیے اور خود پوشاک شیراز والوں کی طرح کی پہن کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر ہرمز اور اس کی بیوی کا حال سنیے، وہ دونوں بیچارے رات بھر بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتے رہے۔ صبح ہوتے ہی جوہر 40 اونٹوں کے ہمراہ شہر کے اندر داخل ہوا اور ہر کوچہ بازار میں مظفر تاجر اور شاپور کا مکان پوچھتا ہوا ایک شان کے ساتھ چلا آتا تھا۔ راستے میں ایک خلقت اس کے ساتھ مل گئی اور ہر شخص اس سے پوچھتا تھا کہ میاں تم کہاں سے آئے ہو، اور یہ اونٹوں کا قافلہ جو مالا اسباب سے لدا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ سب کو جواب دیتا کہ میں شہر شیراز سے آیا ہوں، وہاں کا ایک رئیس تاجر ہے عبداللہ، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ سب مال و اسباب اس نے اپنے بیٹے شاپور کے واسطے
جو یہاں کے ایک تاجر مظفر کا داماد ہے اس کے واسطے بھیجا ہے۔ خیر جوہر ملازم مظفر تاجر کے مکان پر پہنچا اور اپنے حال سے اس کو آگاہ کیا۔ یہ ساز و سامان دیکھ کر مظفر کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ جوہر کو بڑی عزت اور تکریم سے اپنے مکان پر بٹھا کر کہا کہ میں ابھی خواجہ شاپور کو بلواتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں، اور اس کے واسطے شربت تیار کرایا اور اس کی مہمانداری میں مصروف ہو گیا، اور اپنے بیٹوں کو علیحدہ بلا کر ان سے کہا کہ تم شاپور کے پاس جاؤ اور اس کو بڑے ادب اور توقیر سے یہاں بلا لاؤ۔ اسی اسنا میں قاضی صاحب قرآن شریف ساتھ لیے اور دیگر سامان طلاق اور نکاح اپنے ہمراہ لیے وہاں پر پہنچ گئے، اور یہاں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ سب ساز و سامان شاپور کے واسطے اس کے باپ نے شیراز سے بھیجائے، تو اپنے دل میں نہایت پریشان ہوئے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے شاپور کو ناراض کیا، یہ تو بڑا دولت مند آدمی ہے، اگر مجھ سے خوش نہ ہوا تو خدا معلوم کہ کیا کچھ فائدہ اس سے حاصل کر سکتا تھا۔ قصہ مختصر کہ مظفر تو جوہر کی خاطر توازوں میں مصروف تھا، اور قاضی صاحب نکاح خانی کے ٹکوں کی فکر میں تھے کہ شاپور کے سالے دلہا بھائی کرتے شاپور کے پاس پہنچے۔ بیچارہ شاپور اور اس کی بیوی رات بھر روتے ہوئے گزری تھی۔ مظفر کے بیٹوں کی آواز سن کر چونک پڑے اور سمجھے کہ یہ لڑکے قاضی کے آنے کی خبر لائے ہیں اور اب وقت ہماری جدائی کا آ پہنچا ہے۔ بس دونوں ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زاروں زار رونے لگے، اور پھر خداحافظ کہہ کر شاپور کے لڑکوں کی طرف مخاطب ہو کر ان سے پوچھا کہ فرمائیے آپ کیوں تشریف لائے؟ کیا قاضی چھرا لے کر میرے ہلاک کرنے کے واسطے آ پہنچے ہیں؟ لڑکوں نے کہا نہیں، قاضی صاحب تو اب تک نہیں آئے، مگر ہم تو یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ ایک شخص 40 اونٹوں پر سامان لادے اور 10,000 دینار لے کر تمہارے والد کے بھیجے ہوئے شیراز سے آیا ہے اور تمہیں بلاتا ہے۔ شاپور نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ میرے دشمن یعنی میری بیوی کے شوہر سابق پہلے شوہر نے میرے جلانے کے واسطے ان لڑکوں کو یہ بات سکھا کر میرے پاس بھیجا ہے۔ اس کو یہ لڑکوں کی بات بڑی ناگوار گزری، مگر سوچا کہ اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو بھی اپنا دل خوش کر لینے دو۔ بس شاپور نے لڑکوں سے کچھ نہ کہا، چپکے سے مکان سے باہر نکلا اور ان کے ساتھ ہو لیا، اور نیچی نگاہ کرے سیدھا مظفر کے دیوان خانے پر روانہ ہوا۔ جب دیوان کے قریب پہنچا تو اس کو اونٹوں کی قطار نظر آئی۔ دل میں بڑا حیران ہوا کہ لڑکوں نے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچی ہے، ضرور اس کا کچھ نہ کچھ راز ہے۔ بہرحال شاپور آگے آگے چلتا رہا اور دیوان خانے کے قریب پہنچا۔ اس وقت مظفر تاجر یعنی اس کا سسر قاضی کے ساتھ اور دیگر شخص اجنبی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ ہرمز کے پاس پہنچے تو جوہر ملازم دوڑ کر ہرمز کے قدموں میں گرا اور اس کے باپ عبداللہ کا خط اس کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی ایک عرضی بھی دی جو خلیفہ ہارون رشید کے واسطے تھی، ہرمز کے حوالے کر دی۔ ہرمز نے خط پڑھا تو اس میں یہ مضمون درج پایا کہ اے میرے سعادت مند بیٹے، دعا کے بعد معلوم کرو کہ جس روز سے تم ہم سے جدا ہوئے ہو مجھ کو اور تمہاری والدہ کو دن رات روتے ہوئے گزرتی ہے۔ بہرحال یہ دریافت کر کے کہ تم زندہ سلامت ہو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لائے، اور تمہارے لیے کچھ سامان 10,000 دینار کے ساتھ بھیج رہے ہیں جو اس جوہر ملازم کے پاس تمہارے لیے روانہ کیے گئے ہیں۔ لازم ہے کہ تم جلد واپسی کا ارادہ کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہماری آنکھوں کا نور واپس آ جائے۔ اگر کسی وجہ سے تمہیں دیکھ کر ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہماری آنکھوں کا نور واپس آ جائے، اگر کسی وجہ سے تمہارا آنا واپس نہ ہو تو اپنی خیریت سے آگاہ کر دینا، اور جو چیز تمہیں چاہیے ہو بتا دینا۔ میں ایک اور عرضی خلیفہ ہارون الرشید شاہ بغداد کے پاس بھیجتا ہوں، لازم ہے کہ تم بذریعہ اس عرضی خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔ میں خلیفہ کا بڑا احسان مند ہوں، وہ تمہارے حال پر ضرور نوازش فرمائیں گے اور تم ان کی قدم بوسی ضرور کرنا، اس سے تمہیں بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ شاپور اس خط کو پڑھ کر اور جوہر کی باتیں سن کر اپنے دل میں بڑا حیران ہوا اور خاموشی کے ساتھ سب کے ساتھ آ کر مکان میں بیٹھ گیا۔ وہ رہ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ معاملہ آخر کیا ہے، مگر ہرگز اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس مال کو لے لوں تو مالک میرے اوپر دعوے دار ہوگا، نہ جانے اس مال کا اصل مالک کون ہے، اور انجام سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ غرض ہے یہ